अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग बेस लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर मूड और मिजाज के प्रोग्राम के साथ हमारे साथ मिसामना नवाज़ एज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तशरीफ़ रखती हैं। हमने पिछले प्रोग्राम्स में मूड और मिजाज और गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में मुख्तसर सी बात की। अभी हम 2-3 प्रोग्राम इस डायरेक्शन में भी करना चाह रहे थे कि गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस का मूड और मिजाज के साथ कितना ताल्लुक़ है, कैसा ताल्लुक़ है, क्योंकि आम तौर पर ये भी गलतफहमी पाई जाती है कि हम अपने मूड को काबू कर सकते हैं और वैसे हम जो भी मर्जियाँ मनमानियाँ कर रहे हों तो मूड को हम फिर भी मैनेज कर सकते हैं, जो कि बहरहाल सही नहीं है। मिसामना, वेलकम टू द शो। मिसामना, मूड और मिजाज की ख़राबी में और इंतहाई ख़राबी में जब बीमारी होने तक नौबत आ जाती है, उसमें नींद का पैटर्न, नींद का वक्त, किस वक्त सोना है, किस वक्त जागना है, नींद के साथ कोरिलेट मूड और मिजाज की ख़राबी, मूड डिसऑर्डर्स का बड़ा गहरा सा एक ताल्लुक ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स हम देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड भी है। इस बारे में आज हम इस मौजू पर बात करते हैं। तो नींद से मूड का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है और ख़ास तौर पर साइकेट्रिक इलनेसेस के साथ बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक है नींद के हवाले से, जो नींद के मामलात हैं। और रिसर्चेस के मुताबिक 50 से 80% जिन लोगों को नींद के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो 50 से 80% लोग ऐसे भी उनमें हैं जिनके साथ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। और नींद की जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, वो जिन लोगों को कोई नफसाती मसला नहीं होता, उनको सिर्फ 10 से 18% ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं नींद की डिस्टर्बेंसेस। लेकिन जिनको कोई नफसाती प्रॉब्लम भी साथ में अगर है, जैसे कि कोई मूड का प्रॉब्लम है या थॉट का प्रॉब्लम है, थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो जिनको इस तरह की कोई मुश्किल दरपेश है, तो उनको कोई 50 से 80% अफेक्ट करती है नींद के मामलात। और अगर उन लोगों की नींद डिस्टर्ब हो तो काफ़ी ज़्यादा उनको मसाइल दरपेश होते हैं। और बहुत ही गहरा ताल्लुक है नींद का हमारे मूड के साथ, ना सिर्फ मूड के साथ बल्कि हमारे थिंकिंग के साथ, हमारी अटेंशन के साथ, इवन हमारा ये जो हमारी जितनी भी तमाम कॉग्निटिव स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स से मुराद के किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करना, तवज्जो देना, मेमोरी, याददाश्त हो गई, ये सारी चीज़ें बेसिकली इसका ताल्लुक नींद से जुड़ा हुआ है। और इवन रिसर्चेस तो ये भी बताती हैं कि अगर किसी की इवन 4 से 5 घंटे भी अगर कोई सोया है, जो कि इतनी कोई मुनासिब नींद नहीं है, तो अगर कोई इतनी भी सोता है 4 से 5 घंटे और पूरी नींद नहीं लेता, तो ऐसे लोगों में अटेंशन के प्रॉब्लम्स, गुस्से के प्रॉब्लम्स, मूड के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि मुनासिब नींद भी नहीं लेते। जहाँ बात आ गई मूड की, तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। और अगर हम ख़ास तौर पर मूड डिसऑर्डर की बात करें, डिप्रेशन की या बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो उसमें तो एक आप समझें कि बहुत बड़ा ट्रिगर भी बनता है नींद पूरी ना करना कि अगर किसी की नींद पूरी नहीं हुई है तो कोई ना कोई बाइपोलर की एपिसोड मरीज़ रिपोर्ट करते हैं कि अगर 2-3 दिन से उनकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हुई है तो कोई एपिसोड ट्रिगर हो जाती है। ना सिर्फ ये एक ट्रिगर है बल्कि नींद कम आना या बहुत ज़्यादा आना ये बाकायदा बीमारी की अलामत भी होता है। तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है और आज हम उसी पर ही बातचीत भी करेंगे कि नींद के प्रॉब्लम्स बेसिकली उसका ताल्लुक मूड के साथ कैसे है। अगर हम बात करें कि नींद के मसले होते क्यों हैं, तो उसकी कुछ बुनियादी सी वजूहात हैं। जैसे एक वजह ये है कि नींद के बाकायदा कुछ लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं और कोई 70 के करीब मुख्तलिफ तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जो पाए जाते हैं। और अगर किसी के साथ ये सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर अलग से उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। दूसरी वजह स्लीप के प्रॉब्लम्स की होती है कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कोई जिस्मानी बीमारी है जिसकी वजह से नींद के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स में, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स में भी नींद के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी वजह है कि कोई मेडिकल कंडीशन है। तीसरी वजह है कि कोई जहनी मसाइल हैं, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं
جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ ڈپریشن کے معاملات ہیں یا تھاٹ ڈس آرڈرز ہیں جیسے اسکیزوفرینیا ہو گیا. تو اگر اس طرح کو کوئی معاملہ ہے, ایون ADHD ہے جسے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں, یا پھر کوئی اور انزائٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی مسائل ہیں, تو ان وجوہات کی وجہ سے بھی نیند میں کمی آتی ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ لائف سٹائل سے ریلیٹڈ بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم آگے چل کر ابھی ڈسکس کریں گے کہ لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے بھی ہماری سلیپ پیٹرنس ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو کازز میجر یہی ہیں کہ آیا کوئی میجر کوئی سلیپ ڈس آرڈر ہے, یا کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے نیند کے مسائل ہیں, یا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے, یا پھر کوئی لائف سٹائل اس طرح کا ہے کہ جس کی وجہ سے نیند کی ڈسٹربنسز ہیں, یا کم نیند آتی ہے, یا رات کے ٹائم نہیں آتی ہے کیونکہ کہیں دن میں پوری کی جاتی ہے. تو بیسکلی یہ, اور اگر کسی کے نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, انالائز کرنا ہے کہ کیوں کسی کی نیند کم آ رہی ہے یا اس میں ڈسٹربنسز ہیں, تو وہ ان 4-5 پہلوؤں کو ضرور دیکھتے ایک دفعہ کہ آیا کوئی موڈ کے پرابلمز ہیں, یا کوئی انزائٹیز ہیں, کوئی فکر ہے, کوئی وریز ہے, یا کوئی جسمانی پرابلم ہے, یا پھر کوئی لائف سٹائل میں کوئی چینجز کرنے کی ضرورت ہے. نیند کے مسائل پر بھی میں ابھی بات کریں گے, لیکن جب آپ نے بات کی اور بائیپولر ڈس آرڈر کا جو کہ موڈ اور مزاج کی ایک خرابی ہے, بیماری ہے, اس کا ذکر کیا, تو یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بائیپولر ڈس آرڈر سے متاثرہ لوگ جو بعد میں بائیپولر کا شکار ہوتے ہیں, تو بائیپولر کا شکار ہونے سے پہلے ان کے اندر سر شام ایکٹیو ہو جانے کا, راتوں کو جاگنے کا, کسی نہ کسی ریزن یا بہانے کی وجہ سے راتوں کو ایکٹیو رہنے کا, دن میں دیر تک سوئے رہنے کا رجحان, اگر پڑھائی ہے تو اس وجہ سے رات کو پڑھنا کہ رات کوئی نہ کوئی ریزن یا بہانہ پھر اس میں آ ہی جاتا ہے, جیسے رات کو پرسکون ہوتی ہے انوائرمنٹ تو میں اس وقت پڑھتا ہوں, یا مجھ سے رات کو پڑھا جاتا ہے. تو کیا یہ اس طرح کی نیند کی ٹائمنگ کی خرابی موڈ ڈس آرڈر میں معاملات کو مزید خراب بھی کر سکتی ہے؟ جیسے نوجوان بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں تو انہیں اپنا کام کرنے یا پڑھنے میں دقت پیش آتی ہے, لیکن سر شام اور رات ہوتے ہی وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور لیٹ نائٹ تک جاگنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ کسی بیماری کا پیش خامہ یا موڈ ڈس آرڈر کی طرف لے کے جانے والا کوئی ایلیمنٹ بھی بن سکتا ہے؟ جی بالکل, اکثر دیکھنے کو آیا ہے, میں نے بہت سے پیشنٹ سے بھی یہ کہتے ہوئے سنے, اور جنرلی بھی جو لوگ کافی ذہین ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے میں نے اکثر یہ بات کہتے ہوئے سنی کہ سونے سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور ہمیں کوئی ویسٹیج آف ٹائم لگتا ہے سونا. اور جو بہت ذہین ہوتے ہیں, جو بہت ایکٹیو رہنے کا ان کو شوق ہوتا ہے زندگی میں, تو ان کو لگتا ہے کہ سونا کوئی ایسی وقت کا ضیاع ہے, اور اس کے بدلے میں ہم کوئی اور کام کر سکتے تھے, ہم کچھ اور فن ایکٹیویٹی کر سکتے تھے, یا ہم کچھ انجوائے کر سکتے تھے. اور 24 گھنٹے آج کے اتنی ایڈوانسڈ اور لائف سٹائل میں 24 گھنٹے کافی کم لگتے ہیں لوگوں کو اپنی ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو ذہین لوگوں کو یہ کافی ان کو ذہن میں کافی ایمبیشنز ہوتے ہیں, اور کیوریوسٹی بھی بہت ہوتی ہے, اور ان کو سٹیمولیشن کی بھی کافی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو سٹیمولیٹ کرے, کچھ ان کو ایکٹیو کوئی الرٹ کرے. تو اکثر یہ دیکھنے کو آیا کہ ایسے لوگ زیادہ سونا پسند نہیں کرتے. ینگسٹرز میں بھی یہ بڑی کامن ہے بات کہ ان کو لگتا ہے کہ سونا کوئی کافی وقت کا ضیاع ہے. اور یہی ایسے کچھ بلیف سسٹم بیسکلی پیچھے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لائف سٹائل بھی ایسا بننا شروع ہو جاتا ہے کہ سو جائیں گے, کیونکہ پرائرٹی پہ نیند کو نہیں رکھا جاتا. اور یہاں سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں. بلکہ جتنے بھی, اگر ہم بائیپولر ڈس آرڈر یا باقی موڈ ڈس آرڈرس کو دیکھیں تو ان کی شروعات ہوتی ہی یہیں سے ہے کہ اگر لائف سٹائل پتہ چلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ راتوں کو نہیں سوتے تھے, نیند پوری نہیں کی جاتی تھی, یا راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے تھے, کوئی کام وغیرہ کرتے رہتے تھے, اور سارا دن پھر صبح نیند پوری کرنا, یا کئی دفعہ وہ بھی نہ پوری کرنا, اور 2-3 گھنٹے سو کے ہی ایسے لوگ کافی فریش محسوس کرتے ہیں. اور ہم اکثر پروگرامس میں بات بھی کرتے ہیں کہ موڈ ڈس آرڈرز میں, کیونکہ ایک ہمارا برین کا ایک کیمیکل ہے جسے کہتے ہیں ڈوپامین, یہ انوالوڈ ہوتا ہے موڈ ڈس آرڈرز میں, جو کہ کافی ڈسٹربڈ اماؤنٹ میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. یعنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ جب ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں ایک انرجی لیول بھی
بڑھاتا ہے اور ایکٹیو کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے, اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نیند بھی نہیں آتی. تو جب اس طرح کے معاملات آلریڈی اگر کسی میں کوئی موڈ کے پرابلمس ہیں تو نیچرلی اس کی نیند بھی کم ہوگی, اور اس کو وہ کم بھی سوئے گا تو وہ فریش محسوس کرے گا, اور اس کا گزارا اگلے دن پورا دن ہو جائے گا اور کام کاج کرتا رہے گا. لیکن امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ ہم تھوڑا آگے کا بھی سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر یہی پیٹرن چلتا رہے تو شاید آج تو پرابلم نہیں ہوگی, لیکن اگر روزانہ یہ پیٹرن چلتا رہے گا تو 1 مہینے, 6 مہینے, 1 سال میں اس کا نقصان ضرور ہوگا. اور اس کو کمپاؤنڈ ایفیکٹ بھی بیسکلی کہتے ہیں, کہ شاید کچھ لاپرواہیاں ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں کبھی کبھی, تو شاید 1-2 دن تک تو اس کا کوئی نقصان سامنے نظر نہ آئے, لیکن وہی لاپرواہیاں اگر ہم ہماری عادت میں شامل ہو جائیں اور ہم روزانہ کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیں تو اس کا ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ یہ آئے گا کہ اس کا کوئی بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور اسی میں ہی یہ چیز ہے کہ جب لوگ 1 دن نہیں سوتے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے, کسی ضروری کام کی وجہ سے, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, لیکن لگاتار اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو کہیں نہ کہیں اس کی پھر ہمیں پینلٹی موڈ کے پرابلمس کی صورت میں بھگتنی پڑے گی. اور اگین نیچرل لاز جتنے بھی ہیں اس کو جب بھی ہم ڈیفائی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر اس کا نقصان ضرور اٹھانا پڑتا ہے. اور یہ جو رات کی نیند کا پیٹرن ہے یہ بھی ہمارے ایک آپ سمجھے کہ نیچر ہے, فطرت میں شامل ہے, اور جب ہم اس کو ڈیفائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس کا نقصان آگے چل کر ضرور بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ جو یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو جاگ لیں گے تو کوئی بات نہیں, دن میں نیند پوری کر لیں گے, تو سائنس تو اس چیز کو بھی ڈیفائی کرتی ہے کہ رات کی نیند اور دن کی نیند کوئی برابر ہیں, بالکل بھی نہیں ہے. رات کی نیند کے جو فائدے ہیں یا جو امپورٹنس ہے وہ دن کی نیند سے تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو بڑی جلدی چھوٹی عمر سے ہی اس طرح کے اگر پیٹرنس نظر آتے رہیں اور ان کو کنٹینیو کیا جائے تو آگے چل کر باقاعدہ موڈ کے پرابلمس, اٹینشن کے مسائل, ایون اینگر کے ایشوز بہت زیادہ کامن ہیں ایسے لوگوں میں جن کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے. یہاں تک کہ ریسرچز یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو لوگ اپنی نیند پوری نہیں کرتے یا کہیں نہ کہیں سلیپ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں تو ان کے اندر رسک لینے کی جو رجحان ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. یعنی کیونکہ نیند جب پوری نہیں ہوتی تو ہمارا جو لاجیکل برین ہے وہ اس کا ہم زیادہ اچھے طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ ہمارا جو ایموشنل یا اینیمل برین ہے وہ بار بار نیند ڈیمانڈ کر رہا ہے اور زیادہ ایکٹیو ہے. لہٰذا جب اس کے اندر زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ بلڈ لاجیکل برین کو نہیں ملتا. تو جب لاجیکل برین اتنا ایکٹیو ہی نہیں ہوگا تو یوزلی ہم کوئی اچھے سمجھداری والے فیصلے لے بھی نہیں پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کی سلیپ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے بہت سے فیصلے کر جاتے ہیں, چاہے ریلیشن شپس میں, چاہے اپنے صحت کے معاملات میں, چاہے مالی معاملات میں, چاہے کریئر کے معاملات میں, کاروبار کے معاملات میں. بہت سے ایسے رسک وہ لے جاتے ہیں جس کا نقصان آگے چل کے ان کو اٹھانا پڑتا ہے. اور سب سے بڑا رسک جو نیند کم ملنے سے یوزلی لوگ ینگسٹرز لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی ڈرگ کا استعمال, کیونکہ جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو بہت دفعہ جب خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی نیند پوری کرنی ہے, نیند آ نہیں رہی ہے ہمیں, تو اگین اسی طرح کے ہی فیصلے لیے جاتے ہیں کہ کوئی کوئک فکس مل جائے, کوئی جلدی کا کوئی حل مل جائے کہ فوراً جس کی وجہ سے مجھے جلدی نیند آ جائے یا میں کئی گھنٹے تک سو لوں. اور پھر عارضی طور پر کچھ ادویات کا استعمال کرنا یا ڈرگس کا استعمال شروع کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ ڈرگ ایڈکشن کا سامنے آتا ہے. یہ جو نیند کے لیے ادویات کا استعمال ہے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یا ڈاکٹر کو مجبور کر کے ایسی دوائیاں لکھوانا, اس میں ایک اور خرابی یہ بھی ہے کہ جہاں سے نیند کی خرابی پیدا ہو رہی ہے, جیسے اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے, یہ زندگی میں آ جانے والا کوئی چیلنج ہے, ایسی دوائیاں یا ایسے نشہ آور سبسٹنسز وقتی طور پر نیند کی رات تو ہموار کر سکتے ہیں, لیکن وہ چیلنج, وہ بیماری, وہ پریشانی تو سالو نہیں کر سکتے. تو ایسا کرنے کے بعد تو اگلے دن اور اس سے اگلے دن اور اس سے اگلے دن دوبارہ اسی شارٹ کٹ یا کوئک فکس کا سہارا لینے کا رجحان ہوتا ہوگا, اور غالباً بہت سے لوگ اس طرح سے بھی نشے کی بیماری کا شکار ہوتے ہوں گے. سوال میرا یہ ہے کہ ایسا کرنے کے بعد
اور انگزائٹی کم ہو جانے کے بعد، کیونکہ جن دوائیوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیند کی ادویات ہیں، وہ ان میں سے بہت سی دوائیاں دراصل انگزائٹی کو کم کرنے کی ادویات ہیں. جی. اب انگزائٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انگزائٹی، کچھ نہ کچھ بے چینی ہمیں اپنے گول کو اچیو کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے. ناٹ آل انگزائٹی از بیڈ. قدرت نے ہمارے اندر انگزائٹی، جیسے ایگزام انگزائٹی ہے، یہ ہمیں ایگزامینیشن کو پریپیئر کرنے اور اس کے لیے ریڈی ہونے پر مجبور کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے اندر سے. بالکل. لیکن اگر ہم کسی دوائی کی مدد سے جو کسی ڈاکٹر نے ہمیں تجویز نہیں کی اور اپنی انگزائٹی کو ہی ختم کر ڈالتے ہیں نیند میں بہتری کے بہانے کے نام پہ، تو کیا اس میں زندگی پر اور برے اثرات نہیں آئیں گے؟ جیسے وہ شخص پھر اپنے مسائل کو ہی حل نہیں کرے گا. اس کے پاس تو اپنی تکلیفوں، دکھوں، پریشانیوں کا حل کوئی نشہ یا کوئی گولی یا اس طرح کا کوئی کوئک فکس ہے. جی بالکل. ایک اوائڈنٹ اپروچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کیونکہ ایک آسان راستہ کہیں نہ کہیں برین نے دیکھ لیا ہوتا ہے، اور بار بار کوئی کام کرنے سے وہ ایک راستے سے دماغ میں جب بن جاتے ہیں تو پھر جیسے ہی کوئی چیلنج آتا ہے تو برین کریو کرتا ہے اس آسان راستے کو، کیونکہ ہمارا برین کی عادت ہے کہ وہ آٹو پائلٹ پہ چلتا ہے. وہ زیادہ اچھا فنکشن کرتا ہے جب وہ آٹو پائلٹ پہ چلتا ہے. جب چیزیں عادتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر زیادہ اس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. لیکن جب بہت زیادہ ایفرٹ کسی چیز میں کرنی پڑتی ہے تو وہ کچھ ریزسٹ کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز بھی اگر شروع کرنی ہے تو اس کو عادت کا حصہ بنائیں، اور باقاعدہ پھر اس کو سیکھنے کے عمل ہوتا ہے کہ کیسے کسی چیز کو عادت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ عادتیں پھر آسان ہو جاتی ہیں، وہ ایک راستہ دماغ میں بن جاتا ہے تو پھر برین سیکھ لیتا ہے وہ کام کرنا آسانی سے. لیکن جب کوئی کام ہم کرتے نہیں ہیں تو پھر وہ کرنا آتا بھی نہیں ہے اور عادت بھی نہیں بنتی، تو پھر برین ریزسٹ کرتا ہے کہ آج نہیں، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یا اس کی بجائے اس کو ابھی یہیں چھوڑو تو کچھ اور کر لو جو کہ ذرا آسان لگتا ہے. تو انہی میں سے یہ بھی ایک طریقہ کئی دفعہ برین ڈھونڈ لیتا ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی کسی چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر کسی نے ڈرگس کا استعمال کیا، جیسے اسٹریس سے کوپ نہیں کیا گیا یا نیند نہیں آ رہی ہے، تو دقت ذرا بھی کرنے کی بجائے اگر ایک ایسی کسی نے ڈرگ لے لی ہے جس سے اس کو نیند آ گئی ہے عارضی طور پر، تو روزانہ کی بنیاد میں اگر کوئی یہ کرے گا تو اس کے لیے تو یہ ایک بڑا آسان سا راستہ بن جائے گا. اور یہی عادت پھر جنرلی بھی برین کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کوپنگ باقی معاملات میں بھی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی چیلنجز کو فیس کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے برین کی وہ کہیں نہ کہیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اگر ایک انزائٹی کو فیس کرنے کی بجائے اس کو اوائڈ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی کے باقی پہلوؤں میں بھی یہ اوائڈنس والا پیٹرن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انزائٹی جنرلائزڈ ہو جاتی ہے. پھر وہ ریلیشن شپس کی اسٹریس کو بھی فیس نہیں کر پاتے، وہ باقی کام کاج کی بھی اسٹریس کو فیس نہیں کر پاتے، اور لائف میں کوئی بھی اچانک سے آیا ہوا حادثے کو بھی فیس نہیں کر پاتے، کیونکہ ایک جنرلائزڈ ہو گیا، ان کی زندگی میں کافی پھیل جاتا ہے ان کا یہ والا رویہ اوائڈ کرنے کا. تو ڈیفینیٹلی یہ جو ایک فیکٹر ہے اوائڈ کرنے کا ایک راستہ نظر آ جاتا ہے، تو وہ پھر باقی معاملات میں بھی اثر انداز تو ضرور ہوتا ہے. ایک سلیپ کی نیچرل سائیکل بھی ہے جی، جو قدرت نے ہم انسانوں کے اندر بنائی ہے، جس میں دن کی روشنی میں جاگنے کا رجحان اور سر شام پھر ہمارے دماغ میں ایک ایسے کیمیکل کی افزائش جو نیند کی راہ کو ہموار کرتا ہے، میلیٹونن کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا اس سائیکل کو کسی وجہ سے بھی آلٹر کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہ فائدہ مند تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ دن کی روشنی اور رات کے اندھیرے کے معاملات، تو ڈیفینیٹلی ہمارا برین ان چیزوں کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہی میلیٹونن جو ہے وہ اندھیرے میں بیسکلی وہ ریلیز ہوتا ہے. جب برین آنکھوں کے ذریعے برین کو یہ میسج آتا ہے کہ اب روشنی نہیں ہے، تو یہ بایولوجیکل کلاک ہے جو قدرتی طور پر ہمارے اندر سیٹ ہو گئی. اور آرٹیفیشیل لائٹس بھی اگر کوئی رات کے ٹائم استعمال کرا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے برین کو میسج یہی جاتا ہے کہ ابھی جاگو، ابھی سونا نہیں ہے، ابھی جاگو، اور وہ الرٹ رکھتا ہے.
اور اس بایولوجیکل کلاک کو جب کوئی ڈسٹرب کرتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی نیچرل لا کو اگر ہم ڈیفائی کرتے ہیں, جیسے گریوٹی کے ہی لا کو کوئی ڈیفائی کرتا ہے تو وہ نہیں کر پائے گا. اگر کوئی زمین سے اوپر اڑنا کہیں چاہے گا تو وہ نہیں اڑ پائے گا, اور الٹا اس کو چوٹ لگ سکتی ہے کیونکہ وہ نیچے گرے گا. اسی طرح سے یہ بھی ایک نیچرل لا ہے قدرت کا. اور آپ دیکھیں کہ پہلے کے زمانے میں جب اتنی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی تھیں, جیسے انٹرنیٹ یا آدھی رات کو مارکیٹس نہیں کھلی ہوتی تھیں, یا ٹیلی ویژن پہ 24 گھنٹے کوئی ٹرانسمیشنز نہیں ہوتی تھیں, تو لوگ جلدی سو جاتے تھے, تو زیادہ یہ جو ذہنی دباؤ کے مسائل, ڈپریشن کے مسائل ان دنوں میں کم ہوتے تھے. لیکن اب 24 گھنٹے بھی لوگوں کو کم لگتے ہیں. پھر 24 گھنٹے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی سروسز اویلیبل ہوتی ہیں, ٹیلی ویژن کی, انٹرنیٹ کی, کھانے پینے کی, شاپنگ کی, اور ہر وقت ایکٹیو. ایون اب نائٹ شفٹس بھی لوگ کرتے ہیں. اب جاب میں بھی بہت سے ایسی جابز ہیں جو 24 گھنٹے کرنی پڑتی ہیں, یعنی ہر وقت اس کے بھی معاملات رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ سارے لائف سٹائل کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سلیپ کی جو پرائرٹی ہے وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے, اور یہی وجوہات ہیں کہ لوگ شاید سونے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں, کیونکہ اور بڑے ضروری کام ان کو لگتے ہیں کہ ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہوتی ہے, جو نیچرل لاز کو ڈسٹرب کریں گے نیند کے, تو اس کا اچھا اثر تو نہیں پڑے گا. ڈیفینیٹلی اس کے برے اثرات بہت سارے فیس کرنے پڑتے ہیں. سامنا پروگرام کے درمیان میں ایک مڈ پروگرام بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور ہم بریک سے واپسی پر اپنی بات کو جاری رکھیں گے. WHO نے تسلیم جب کیا 1957 باقاعدہ, یعنی اس سے پہلے یہ کنٹروورسی تھی کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے یا یہ واقعی کوئی ایکچوئل فزیکل بیماری ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز جیسی بیماری ہے. اس لیے ہمارے ٹوین ہاسپٹلز ولنگ ویز کے جو ہیں وہ ڈائبٹیز کے ہاسپٹل ہیں, کیونکہ ڈائبٹیز میں ایک نظام ہوتا ہے جسم میں جو بگڑ جاتا ہے تو ڈائبٹیز ہوتی ہے. ایسی ہی بیماری الکوہلزم ہے. یہ ڈائبٹیز جیسی ایک اور بیماری ہے جس میں جسم میں نظام شراب پینے کے لیے سیف نہیں رہتا, فٹ نہیں رہتا, اور اس کے باوجود چونکہ شوق بہت ہوتا ہے, جو شراب پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے لوگ مٹھائیاں کھاتے ہیں, شوق جب عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے مٹھائی نہیں کھانی. اسی طرح جب کسی کا شوق شراب کے حوالے سے اپنے عروج پر ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ اب آپ شراب نہیں پی سکتے. تمام پرائمری کرونک النیسز میں علاج بنیادی طور پر لائف سٹائل چینج میں ہوتا ہے. کچھ ادویات ہوتی ہیں جو مدد کرتی ہیں جیسے ڈائبٹیز میں, اسی طرح کچھ ادویات ہیں جو مدد کرتی ہیں الکوہلزم سے نکلنے میں. کوئی شخص آپ کو ڈرنکنگ اپنی کنٹرول کرتا نظر آئے, تو بھی قابو کرتا نظر آئے, تو سمجھے کہ وہ الکوہلزم ہے, کیونکہ جسے الکوہلزم نہیں ہوتا وہ تیسرا یا چوتھا ڈرنک نہیں لے سکتا. آپ یاد رکھیں, جیسے آپ پانی کے 18 گلاس تو نہیں آپ پی سکتے, لیکن آپ شراب کے 18 گلاس پی سکتے ہیں, کیونکہ وہ اندر سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. جو کیمیکل باہر سے ہم لیتے ہیں تو اس سے ہمارا موڈ مزاج بدلتا ہے, تو آپ سمجھے کہ وہ کیمیکل جو ہم باہر سے لے رہے ہیں وہ ہم شکل ہیں ان کیمیکلز کے جو کہ ہمارے اندر قدرتی طور پر ہمارے موڈ کو اچھا لگتے ہیں. یہ بہروپیہ کیمیکل ہوتے ہیں. بہروپیہ سمجھ میرے روپ بھرا ہوتا ہے, تو ہمارا جسم ایسے کیمیکلز کی شکل سے دھوکہ کھاتا ہے. جیسے آپ کیفین جب لیتے ہیں چائے کافی میں اور وہ ہمارے دماغ میں جا کے اثر کرتی ہے, تو وہ اس وجہ سے کہ ہمارا دماغ دھوکہ کھا جاتا ہے, کیونکہ کیفین کی شکل ایک ہمارے اندر جو کیمیکل سے ملتی ہے, اور جو اندر کیمیکل ہے اس کا فرض یہ ہے کہ ہمیں بتائے کہ تم تھکے ہوئے ہو, تمہیں آرام کی ضرورت ہے, تم سو جاؤ. جبکہ کیفین جو باہر کا کیمیکل ہے اور ہم شکل ہے, وہ اندر جا کے تو نیا پیغام دیتا ہے, کہتا ہے تم تھکے ہوئے نہیں ہو اور تم فریش ہو, تمہیں نیند کی ضرورت نہیں, تم یہ کام کرو. بیماری کے 2 حصے ہیں. ایک بیماری کا حصہ ہے جو مریض کے اندر ہے, جو آپ نے وہاں علاج کرنا ہے, اور ایک بیماری کا حصہ ہے جو فیملی میں سرائیت کر چکا ہے تو اس کا علاج کرنا ہے. اور فیملی کا علاج جتنا پہلے ہوگا مریض کا علاج اتنا ہی کارآمد ہوگا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ الکوہلزم میں 2 معاملات ہیں جو زندگی کے لیے بے پناہ خطرہ پیدا کرتے ہیں. ایک ہے الڈیہائیڈ کا پیدا ہونا, جس سے کہ انسان کی سوشل لائف خراب ہو جاتی ہے, بدنام ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, اور اس کی منزل ری ہیب سینٹر ہے.
اور دوسرا وہ ہے جس کا جو لیور ہے وہ شراب کو ڈی ٹاکسیفائی کرتے کرتے اوور ٹائم تھک جاتا ہے اور سیروسس ہو جاتا ہے, تو وہ ہسپتال کی کسی میڈیکل وارڈ میں جاتا ہے جہاں اس کے پیٹ میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ دونوں میں سے کون سی سچویشن ہے جو کسی بھلے آدمی کے لیے پریفریبل ہوگی. یاد رکھیے شراب پینے والے بھی بھلے آدمی ہی ہوتے ہیں. ہم نفرت سے کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. ہمیں ان کے پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے محبت کو برقرار رکھیں, محبت کو پہلے رکھیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ شراب کے معاملے میں تعاون کریں, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ان کی ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ اٹھا لیں. اگر شراب کا مزہ وہ لیتے ہیں تو شراب کی تکلیفیں بھی پھر انہی کو لینی چاہیے, کیونکہ وہی ان تکلیفوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پر اہل خانہ خود انہیں تکلیفیں نہیں دے سکتے. ایک بنیادی جو رسپیکٹ کا پہلو ہے, جو ان کی ڈگنیٹی ہے, وہ خراب نہیں کرنی. اور ڈگنیٹی خراب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے اس بارے میں بات ہی نہ کریں کہ یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں تو ان سے ہم شراب کے بارے میں بات نہ کریں. یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو زندگی میں ایک بیماری کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ دیں. بیماری کسی بھی جگہ ہو اس کا علاج ہو سکتا ہے. شراب کی بیماری کا علاج اب ڈائبٹیز سے بہتر ہے, ہارٹ ڈیزیز سے بہتر ہے, بلڈ پریشر سے بہتر ہے, کیونکہ کسی بھی ایسے بندے کو جس کو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے یا بلڈ پریشر ہے آپ پہلے جیسا نہیں بنا سکتے, جبکہ شراب کی بیماری میں مبتلا شخص کو آپ نہ صرف پہلے جیسا بنا سکتے ہیں بلکہ پہلے سے بھی اعلیٰ اور ارفع بنا سکتے ہیں. انسان نے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے. دیٹ از آلسو ٹرو فار پیپل ریکورنگ فرام الکوہولزم. انہیں اسکل سیکھنی ہوگی, انہیں ایگزیکٹو اسکل سیکھنی ہوگی, لائف اسکل سیکھنی ہوگی, اسٹریس مینجمنٹ انہیں آنی چاہیے, ان کی لائف میں ڈسپلن آنا چاہیے, تو اس سے مزہ آنا شروع ہو جائے گا. وہ ایک ایسے مزے سے روح شناس ہوں گے جو کبھی بھی شراب سے ان کو نہیں ملا, اور ایک دن وہ واپس مڑ کے اپنے کندھوں سے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اب اگر ہمارے پاس چوائس بھی ہو تو ہم شراب نہیں پئیں گے, کیونکہ وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم نیند کے مسائل پر بات کر رہے تھے, اور کچھ نہ کچھ اس رجحان کی بات بھی ہوئی کہ نیند کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیلف میڈیکیشن یا نشہ آور چیزوں کا رجحان بھی کافی نظر آتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم موقع کی مناسبت سے سامنے میں اس بات کا ذکر بھی کچھ ہو جائے کہ یہ جو ماڈرن ٹائمز کی ایک اور مصیبت ہے جنہیں انرجی ڈرنکس کہا جاتا ہے. پہلے تو اسٹوڈنٹس اور میڈیکل ڈاکٹرز اور باقی لوگ جو پڑھائی کے لیے جاگنا چاہتے تھے تو اسٹیمولنٹ دوائیاں جیسے ریٹلن اور اس کلاس کی دوسری جو کیمیکلز تھے ان کا استعمال کرتے تھے, لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک نیا رجحان یہ سامنے آیا ہے کہ اب اسٹیمولنٹس کو ڈبوں میں ڈال کے اور انرجی ڈرنک کے نام سے مارکیٹ کیا جاتا ہے, جیسے ریڈ بل ہے یا اسٹنگ ہے, اور والدین کو اور باقی لوگوں کو اس مصیبت کے بارے میں پتہ نہیں, وہ انہیں انرجی ڈرنک ہی سمجھتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے جہاں پہ نیند کے سائیکلز کو نوجوان لوگ برباد کر رہے ہیں, وہاں پر ان کی مینٹل سائیکیٹرک ہیلتھ پر بھی برے اثرات آ رہے ہیں. تو کچھ اس بارے میں بھی نیند اور اس کو سیلف ریگولیشن جو لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور یہ اتنا ہی خطرناک ہے جیسے سیلف میڈیکیشن, بلکہ انفیکٹ یہ سیلف میڈیکیشن ہی ہے. تو یہ جو ایڈونٹ آف انرجی ڈرنکس ہے یہ کیا بلا ہے, یہ کیا مصیبت ہے؟ ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ لائف سٹائل خراب ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر نیند کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ جو انرجی ڈرنکس کا استعمال ہے یہ بھی لائف سٹائل کا ہی ایک حصہ ہے کہ جس میں اب کیونکہ بڑے ایزیلی اویلیبل انرجی ڈرنکس ہیں اور اس کو کوئی خاص برا بھی نہیں سمجھا جاتا, آرام سے مل بھی جاتے ہیں, اور ینگسٹرز میں خاص طور پر بہت زیادہ رجحان ہے, اور ایون ایڈورٹیزمنٹس بھی اس طرح سے کی جاتی ہیں کہ جیسے ان کو ایک یہ میسج دینا کہ یہ کول ہونے کی نشانی ہے اور اس سے آپ کافی کول لگیں گے یا آپ کافی ایڈونچرس ہو جائیں گے. تو کافی اس طرح کی ایون ان کی کیمپینز بھی ہوتی ہیں. تو امیج اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ انرجی ڈرنک سے مراد ہے کہ شاید بڑی کوئی ہم انرجیٹک ہو جائیں گے یا
لیکن اگین اس کا نقصان یہ ہے کہ میں نے جیسے بات کی تھی کہ ہمارے برین کا کیمیکل ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں، اور یہ کیمیکل جب بہت زیادہ تعداد میں ریلیز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا ایک تو ہماری نیند ختم ہو جاتی ہے، دوسری چیز یہ کہ ہمارا سونے کا بھی دل نہیں کرتا، ایون ریسٹ کرنے کا بھی دل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ کو اتنا انرجیٹک رکھتا ہے، ایکٹیو رکھتا ہے کہ آپ جاگتے ہی رہتے ہیں، اور نہ صرف جاگتے رہتے ہیں بلکہ کانسنٹریٹ بھی نہیں کر پاتے ایک چیز سے دوسری چیز اور دوسری چیز سے تیسری چیز، تو آپ ہر وقت اسٹیمولیشن تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی انرجی ڈرنکس ہیں یا ایون چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کیمیکلز کو جا کر برین میں چھیڑتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید نیند کے پرابلمس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ینگسٹرز میں یہ بڑا عام ہے کہ وہ پھر یہ بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سب سے پہلے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے بعد موڈ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی ڈپینڈنس بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کسی بھی چیز کی جب ڈپینڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس سے بھی الگ ہی کوئی موڈ کی خرابیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب کسی چیز پر ڈپینڈنس ہے تو جب تک تو وہ ملتی رہتی ہے تو کچھ موڈ نارمل رہتا ہے، اسٹیبل رہتا ہے، اور جب وہ نہیں ملتی تو موڈ میں ایک ڈپ محسوس ہوتا ہے، ڈاؤنر محسوس ہوتا ہے، کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے، بے چینی ہوتی ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، اور یہی ریزنز ہیں کہ آگے پھر ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، آگے مسئلہ مزید خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے آج کل کے ینگسٹرز کو خاص طور پر اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا کہ یہ بہرحال یہ جو کیمپینس کے تھرو ہم اتنا انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں شاید کوئی زیادہ ہارمفل نہیں ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو بھی جب بار بار کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ نارمل لگنا شروع ہو جاتی ہے، نارملائز لگتی ہے، ایسی لگتی ہے کہ پارٹ آف لائف ہی ہے۔ تو ینگسٹرز کافی جلدی سب سے پہلے جلدی جو انفلوئنس میں آتی ہے جو لاٹ وہ ینگسٹرز ہی ہیں، اور پھر اس عمر میں کچھ نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کی طرف بھی رجحان ہوتا ہے۔ تو یہ جو انرجی ڈرنکس ہیں یہ ڈیفینیٹلی آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں ان کے موڈ مزاج میں بھی پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں، اور ایون سلیپ پیٹرنس کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہیں، اور لوگ تو باقاعدہ اب تو اسٹاک رکھتے ہیں اپنے پاس، اور ایون راتوں کو بھی اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اور پھر اس کا استعمال، جس کی وجہ سے نیند کے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور کیا ایسا کرنے سے اگر کوئی اپنے ایگزام کو یا اپنی کسی وقتی ضرورت کو پورا کر بھی لیتا ہے تو یہ تو جسمانی، ذہنی اور اوور آل ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہے جی، اور ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو جنہیں ایڈکشن کا سامنا کرنا پڑا، ایکسپلور کرنے پر پتہ لگا کہ پہلے ان کے اندر یہ سارا سفر سگریٹ اور انرجی ڈرنکس کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا، جو بڑھتے بڑھتے فل فلیج ہیروئن یا چرس یا ہیش ایڈکشن پر گیا، اور پھر معاملات اتنے بگڑے کہ انڈور علاج کی نوبت آ گئی، یعنی ان معاملات کو آؤٹ ڈور یا گھر میں ٹریٹمنٹ، گھر میں مریض کے رہتے ہوئے ٹریٹمنٹ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو جنہیں ہم انرجی ڈرنکس کہتے ہیں یا غلطی سے سمجھتے ہیں یا ہمیں بتایا جاتا ہے مارکیٹنگ یا ایڈورٹائزمنٹ کیمپینز کے ذریعے، ان کے بارے میں ہمیں خود بھی جان لینا چاہیے کہ دراصل وہ انرجی ڈرنکس نہیں ہیں، وہ موڈ اور مزاج کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہی کام بہت کم درجے پر چائے اور کافی بھی کرتی ہے، لیکن انرجی ڈرنک تو یہی کام بہت فینومینلی اور ایکسپونینشلی اور بڑی جلدی بھی کرتے ہیں، اور غالباً ایسے ایگزام کی کامیابی کا بھی کیا فائدہ جو ذہنی اور جسمانی صحت کی خرابی کی قیمت ادا کر کے حاصل کیا جائے، اور اس میں بھی ایڈکشن کے واضح رجحانات اور امکانات اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے نیند کو پروموٹ کرنے کے لیے نیند آور گولیاں، ادویات، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، تو قطعی طور پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انرجی ڈرنکس نشہ آور چیزیں نہیں ہیں، ان کے ہیومن باڈی اور ہیومن برین پر اثرات ایگزیکٹلی نشہ آور چیزوں جیسے ہی ہیں، اور میں یہ بات تفصیل سے اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ کچھ نوجوان اور سمارٹ لوگوں نے اپنے گھر والوں کو تو یہاں تک قائل کر لیا ہے کہ ان کے گھر والے جب گروسری لے کے آتے ہیں یا سٹور سے سودا سلف لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ اکٹھے ہی ڈھیر سارے کینز ریڈ بل یا اس طرح کے دوسرے جو انرجی ڈرنکس ہیں ان کے بھی خرید لیتے ہیں، بالکل، اور یہ کسی طرح بھی
कम ख़तरनाक नहीं है और एडिक्शन का बहुत वाज़ेह रास्ता हमवार करता है। और अगर एडिक्शन ना भी हो तो ऐसे नौजवानों में मामूल से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, झगड़ा करने का रुझान, ऐसे ही नौजवानों में से कुछ नौजवान मोटर बाइक का पहिया उठाते हैं या गाड़ी को बेहंगम चलाते हुए गाड़ी में गाड़ी दे मारते हैं, सड़क पर दूसरे लोगों के साथ गालम गलोच या दस्तों गिरेबां होते हुए नज़र आते हैं। तो किसी तरह से भी ये मामला कम ख़तरनाक नहीं है, बल्कि इस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। मैं एक और चीज़ भी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ये समझने की भी बड़ी ज़रूरत है कि जो चीज़ बड़ा ही जल्दी मज़ा देती है, जो चीज़ बड़ा जल्दी प्लेयर देती है और उससे बड़ा अच्छा मूड बड़ी जल्दी हो जाता है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि फिर उसमें वो चीज़ एडिक्टिव है। जैसे कि लोगों को अगर शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा है तो फिर यहाँ पर थोड़ा मॉडरेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि शॉपिंग एडिक्टिव हो सकती है किसी के लिए। लोगों को खाने पीने के भी से भी मज़ा आता है और डेफिनेटली उससे ब्रेन के केमिकल्स चेंज होते हैं, तो इसका मतलब है कि खाने को भी मॉडरेशन में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी कि जिनमें हमें जल्दी बड़े जल्दी प्लेजर मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो एडिक्टिव है। फिर इसमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनका मुकम्मल परहेज़ करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ड्रग्स का इस्तेमाल, लेकिन कुछ ऐसी नॉन केमिकल चीज़ें होती हैं जो कि हमें मज़ा देती हैं पर वो भी एडिक्टिव हो सकती हैं, लिहाजा उनको हमें मॉडरेशन में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो ये अगर कोई रूल ऑफ थंब इस्तेमाल करे कि जो चीज़ जल्दी आपको प्लेजर दे रही है, इसका मतलब है कि वो आगे चलकर उसका नुकसान हो सकता है, कि जो इतनी जल्दी मूड को ठीक कर देती है, जो इतनी जल्दी हमारी नींद हमें सुला देती है, हमें नींद बड़ी जल्दी आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो आर्जी तौर पर कोई क्विक फिक्स है, उसका आगे चलकर नुकसान होने वाला है। तो अगर कोई इस तरह से कोई फ़र्क तलाश करना शुरू कर दे तो उसके लिए काफ़ी आसानी होगी कि मेरे लिए कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। और आदतों में और इल्लतों में भी यही फ़र्क है, यानी हैबिट्स में और एडिक्शंस में भी यही फ़र्क है कि आदतें शुरू में मज़ेदार नहीं लगती हैं, आगे चलकर उनका बेनिफिट होता है, और एडिक्शंस वो होती हैं कि जो वे शुरू में मज़ेदार लगती हैं, उनका बड़ी जल्दी हमें असर नज़र आता है, लेकिन बाद में उनका नुकसान होता है। यानी जो चीज़ बहुत तेज़ी से हमारे मूड और मिजाज को बेहतर कर देने की सलाहियत रखती है जी, उसको ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। वो बहुत ख़तरनाक है, तभी तो हमारे ब्रेन के केमिकल्स को उसने इतनी जल्दी रीअरेंज कर दिया, अननेचुरल वे में कि अननेचुरल वे में कोई इतनी जल्दी अगर उसका मूड तब्दील हो गया तो उसका मतलब है कि वो हमारे ऊपर उसका फिर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है आगे चलकर, और वो हमें अपने काबू में भी ले सकती है वो चीज़। यहाँ तक कि इवन लव एडिक्शन भी उन्हीं चीज़ों में से एक है कि जो कि शुरू में एक बड़ा ही एक डोपामीन रश मिलता है यंगस्टर्स को, लेकिन जो अननेचुरल वे में सिर्फ सामने वाले से बात करके ही जो एक बज़ मिलता है, तो आगे चलकर अगर हमने कोई अपने ऊपर काबू ना पाया तो वो एक रिलेशनशिप उनके मूड मिजाज को असर करना शुरू हो जाएगा, और फिर आगे चलकर जब लड़ाई झगड़े कपल्स में होते हैं तो उनके मूड में जो उतार चढ़ाव महसूस वो अपने मूड में करते हैं, तो फिर वो भी कई दफ़ा ड्रग एडिक्शन या इस तरह की चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मूड में वो ख़राबी महसूस करते हैं। यानी इतनी ख़राबी हो जाती है कि फिर उन्हें अपने मूड को सही रखने के लिए नशावर चीज़ों का सहारा लेने का रुझान भी पैदा हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए ये अगर कोई फ़र्क ज़िंदगी में रख ले, और ये काफ़ी आसानी से हमें पता चल सकता है कि ये इस चीज़ ने मुझे काफ़ी मज़ा दी है, मज़ दी है, तो इसको मुझे या तो मॉडरेशन में या मुझे अपने ही कुछ मामलात को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चलकर वो चीज़ फिर हमें अपने मुताबिक चलाना शुरू कर देती है। तो ये फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है। और मूड डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो एडिक्टिव नेचर के भी होते हैं, यानी जितने भी लोग जिनको किसी न किसी तरह के मूड के प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के ऊपर एडिक्टिव भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि एक ही केमिकल है ब्रेन में डोपामीन जो कि एडिक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, यानी और वही केमिकल मूड डिसऑर्डर्स में भी इन्वॉल्व होता है। तो दोनों बीमारियों में केमिकल सेम है जो इन्वॉल्व होता है। यही रीज़न है कि मूड डिसऑर्डर्स वाले जो पेशेंट्स हैं वो एडिक्शंस में भी होते हैं, और जो एडिक्शन के पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मूड के प्रॉब्लम्स भी नज़र आते हैं। बिल्कुल। नींद के बारे में हम प्रोग्राम के इख्तितामी वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं।
نیند کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اور ایک ورڈ سننے کو پڑھنے کو ملتا ہے جسے سلیپ ہائیجین کہتے ہیں، یہ کیا ہے اور کیا ایسے سٹیپس ہیں جس سے نیند کو اگر اس میں کوئی مشکل ہے تو آسان بنایا جا سکتا؟ جی، سلیپ ہائیجین بیسکلی لائف سٹائل چینجز کا نام ہے کہ لائف سٹائل میں آپ کچھ ایسے چینجز کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی نیند میں کچھ تبدیلی آئے. پہلے تو میں نے جیسے کہا کہ کازز تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو نیند کے مسائل کیوں آ رہے ہیں، جو ہم نے ڈسکس بھی کیے. تو اگر تو کوئی میڈیکل ریزن ہے یا سائیکیٹرک ریزن ہے تو اس میں پھر ایکسپرٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی. لیکن لائف سٹائل میں جو چینجز کرنے کی ضرورت ہے اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو رائٹ اماؤنٹ آف سلیپ بڑی ضروری ہے. اور کہا جاتا ہے کہ 7 to 8 hours یا 7 to 9 hours میکسیمم جو ہے وہ ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے سونے کی، اور وہ بھی رات کی نیند. تو ایک تو اسکیجول یہ ہونا چاہیے کہ رات کی نیند اور اتنے گھنٹے 7 سے تقریباً 9 گھنٹے کے قریب نیند ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو پورا کرنا. پھر رات کے ٹائم سونا. پھر جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ایک فکسڈ ایک ٹائم ضروری ہے، یعنی سونے اور جاگنے کا ایک فکس ٹائم رکھنا ضروری ہے کہ یہ سونے کا ٹائم. اور یہ نہیں کہ کبھی 4 بجے سو رہے ہیں صبح تو کبھی 12 بجے سو رہے ہیں، کبھی 10 بجے سو رہے ہیں، کیونکہ سلیپ کے جو سلیپ کلاک ہے ہماری اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اس میں. پھر یہ جو چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے. جیسے ہم نے ابھی انرجی ڈرنکس کی بات کی تو یہ بھی ہماری نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو چائے کافی کے بارے میں اگر جن لوگوں کو نیند کے بہت زیادہ مسائل ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو ایک تو لمیٹڈ کرنا ہوگا اپنی چائے کافی کا استعمال، اور کوشش کرنی ہوگی کہ لنچ کے بعد اوائڈ کریں چائے یا کافی کو. ایون اور شام 5 ساڑھے 5 بجے کے بعد تو بالکل بھی نہیں، بالکل کہ 4-5 بجے کے بعد مکمل طور پر اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کیفین ہوتی ہے چائے یا کافی میں جو کہ ہماری سلیپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. ایون بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال یا چاکلیٹس کا استعمال، ہاٹ چاکلیٹس کا استعمال لوگ کرتے ہیں، اور ایون راتوں کو اٹھ کے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی مزید آگے نیند کو ڈسٹرب بھی کرتی ہے. ان چیزوں سے نیند آتی نہیں ہے. پھر رات کو سونے سے پہلے بہت سے لوگ بڑا ہیوی میل لیتے ہیں، تو یہ بھی کہیں کہ ہماری سلیپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو سونے سے کوئی کم از کم 3 سے 4 گھنٹے پہلے کہتے ہیں کہ ڈنر کرنا ضروری ہے، یہ ایکسپرٹس کی رائے. پھر ایکسرسائز بڑا اہم رول پلے کرتی ہے کہ کس طرح کی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں. ماہرین یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کم از کم رات کے ٹائم 3 گھنٹہ پہلے اگر کوئی ویگرس ایکسرسائز کرنی ہے تو وہ کریں. سونے کے فوراً پہلے نہیں کوئی بہت جم کی ایکسرسائز یا بہت ہیوی ایکسرسائز یا جاگنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں لیکن ہلکی چہل قدمی ضرور نیند میں ہیلپ کرتی ہے، لیکن بہت زیادہ ایکسرسائز نیند کو ڈسٹرب کرتی ہے رات کو سونے سے پہلے. لیکن ادروائز اگر کسی کی روٹین میں ایکسرسائز شامل ہے یا واک شامل ہے تو یہ بھی اس کو سونے میں کافی اچھی ہیلپ کرے گی. پھر ایک چیز جو بڑی ضروری ہے اس میں وہ یہ کہ ہم یوزلی لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ بیڈ پہ بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھنا، بیڈ پہ ہی بیٹھ کے کھانا بھی کھانا، کتاب بھی پڑھنا. تو یہ والا جو رجحان ہے اس کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے برین کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں بیڈ پہ بیٹھ کر جاگنے سے. اور بعض اوقات تو لوگ پھر جب ان کو بیڈ پہ نیند نہیں آتی تو وہ اٹھ کر کبھی صوفے پہ جا کے لیٹتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ جا کے لیٹتے ہیں، کبھی تکیہ دوسری طرف کر کے کہ شاید یہاں ایسے نیند آ جائے، اور ان کو اس جگہ پہ آ بھی جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں کنڈیشننگ ان کی ہو جاتی ہے ان کے بیڈ کے ساتھ. تو بہت زیادہ اس چیز کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیڈ پہ بیٹھ کر ہی سارے کام نہیں کرنے، کھانا پینا، ٹی وی دیکھنا. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ رات کو اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو بیڈ پہ ہی لیٹے رہتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں اور کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. اس سے بھی ہماری کنڈیشننگ ہو جاتی ہے کہ بیڈ پہ بیٹھ کے جاگنے کی. تو اگر تو کسی کو 15 سے 20 منٹ تک نیند نہیں آتی تو مناسب یہ ہے کہ وہ جگہ سے اٹھ کر کہیں اور بیٹھ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جیسے کہ کتاب پڑھنا یا کوئی لائٹ ایکٹیویٹی جس میں بہت اسٹیمولیشن نہ ہو، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد بیڈ پر واپس سونے کے لیے آئیں. تو یہ زیادہ مناسب ہے بجائے کہ بیڈ پہ ہی بیٹھ کے کروٹیں بدلتے رہنا اور مزید جو کنڈیشننگ ہے. لیکن اس وقت میں لائٹ ایکٹیویٹی فائدہ مند ہے جی، لیکن فیس بک، LED LCD، آئی فون، ان چیزوں کا استعمال تو نیند کی خرابی کو بڑھا دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہم سونے سے پہلے آخری جو کام ہوتا ہے اور اٹھنے کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یوزلی ہوتا ہے موبائل کا استعمال، فیس بک اور واٹس ایپ، فیس بک کھولنا، واٹس ایپ دیکھنا. اگین یہ بھی
کافی زیادہ ایون رات کے ٹائم میں جو موبائل کی جو ریز ہوتی ہیں یہ ہماری نیند کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. بہت زیادہ لیپ ٹاپ کا استعمال کرنا, اسکرینس کا استعمال بہت زیادہ کرنا بھی ہماری نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس کو بھی ہمیں, کیونکہ یہ بھی ہمارے لائف اسٹائل کا حصہ ہے, تو اس کی بھی ماڈریشن بڑی ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ رات کے ٹائم اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز پلان کرنا جو کہ ریلیکسنگ ہو, نہ کہ بہت زیادہ ایگزاسٹ کرنے والی ہو یا بہت زیادہ اسٹیمولیٹ کرنے والی ہو, ان کو اوائڈ کرنے کی بجائے ریلیکسنگ ایکٹیویٹیز اگر کوئی اپنی لائف میں سیٹ کرے. بہت سے لوگوں کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز ریلیکسنگ ہوتی ہیں. کسی کے لیے کتاب پڑھنا ریلیکسنگ ہوتا ہے, کسی کے لیے عبادت کرنا ریلیکسنگ ہوتا ہے, میڈیٹیٹ کرنا, ڈیپ بریدنگ کرنا, سب کے لیے ڈفرینٹ ریلیکسنگ ہو سکتے ہیں. کسی کے لیے میوزک سننا ریلیکسنگ ایکٹیویٹی ہوتا ہے. تو وہ رات کے ٹائم رکھی جائے, نہ کہ کوئی اسٹیمولیٹنگ ایکٹیویٹی رات کے ٹائم رکھی جائے. تو پھر باڈی کو میسج دینا بھی بڑا ضروری ہے کہ اب سونے کا ٹائم ہے. تو سونے سے پہلے کچھ ریچولز بھی بنانا ضروری ہے, جیسے رات کے کپڑے تبدیل کرنا, دانت برش کرنا, کچھ لوگ شاور لیتے ہیں. تو جو بھی کچھ رات کے ریچولز سونے کے ٹائم پہ بنانے ضروری ہیں تاکہ برین کو, باڈی کو یہ میسج ملے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے. پھر ہم جس جگہ پہ سوتے ہیں اس ماحول کو کمفرٹیبل بنانا بڑا ضروری ہے. انوائرمنٹ اتنا ہونا چاہیے کنڈیوسو کہ اس میں ہمیں اچھی نیند آئے. اس میں ٹیمپریچر کا خیال, کمفرٹ کا خیال, نوائز کا خیال کہ وہاں شور شرابہ نہ ہو, ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. لائٹ کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا وری ٹائم سیٹ کرتے ہیں رات کے ٹائم کہ یہ ساری چیزیں میں سوچوں گا جب میں سونے کے لیے جاؤں گا. تو یہ ایک بڑی ریزن ہوتی ہے کہ لوگوں کو پھر فکریں اکثر وہ رات کے ٹائم سیو رکھتے ہیں کہ یہ میں جب فارغ ہوں گا تو میں اس وقت سوچوں گا. تو یہ جو سوچیں جو ہم لے کے بیڈ پہ جاتے ہیں تو وہ بھی کافی ہماری نیند ڈسٹرب کرتی ہیں. تو اگر کسی نے بہت ہی فکر کرنی ہے تو وہ کوئی دن کا کوئی ٹائم ضرور مختص کر دے کہ یہ میرا وری ٹائم ہے جس سے میں نے سوچنا ہے. لیکن رات کے ٹائم یہ جو سوچ بچار کرنا اور فکریں لینا کہ یہ کرنا ہے, ابھی یہ بھی کرنا ہے, ابھی یہ بھی کرنا ہے, تو اس کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ لائف سٹائل میں تبدیلیاں اگر کرنی ہے تو پھر ہی نیند کے مسائل بہتر ہوں گے. ادروائز کوئی جادو کی ایسی چھڑی نہیں ہے, وہ صرف ڈرگز ہی ہیں جو کہ عارضی طور پر کسی کو مدد دے سکتی ہیں. لیکن کسی نے لانگ ٹرم اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تو لائف سٹائل تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. اور نیند کو سب سے پہلے پرائرٹی دینا بہت ضروری ہے کہ اس کو ترجیح دینا سب سے پہلے کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ایموشنل ہیلتھ ہم نے بہتر رکھنی ہے اپنی. ہمارے پاس میں سامنا وقت کی کمی کی وجہ سے پروگرام کو ریپ اپ کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ موضوع تو بہت وسیع ہے اور آنے والے پروگرامز میں بھی گاہے بگاہے نیند کا امپیکٹ آن موڈ اور موڈ کی ریگولیشن اس کو ہم ایکسپلور کرتے رہیں گے. لیکن ابھی ہم اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے دوبارہ شام 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں.